नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े तसादम का ख़तरा क्यों है, ये मामला क्या है और क्यों इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई बड़ी कशीदगी हो सकती है। एक तो नाज़रीन इस ख़बर की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि इमरान खान को आज कितना रिलीफ मिलने का इम्कान है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और फिर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा की अदालत से किस किस्म का बड़ा फ़ैसला मतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को क्या खुशखबरी सुनाई है। तो ये नाज़रीन चंद अहम खबरें हैं जिनकी तफसीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो अपनी ख़बरों से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारा जो मॉर्निंग व्लॉग का फॉर्मेट होता है कि आज अदालतों में कौन से अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। एक तो नाज़रीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन कर रखी हैं अफजल मंजूका साहब की अदालत को, जहाँ पर इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ इद्दत निकाह केस का मुकदमा है। अपीलें हैं इमरान खान की और बुशरा बीबी साहबा की, जिस पर जज साहब बारहा कह चुके हैं कि 12 जुलाई तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन की रोशनी में उन्होंने इस केस का फ़ैसला करना है। तो सलमान अकमराले साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। आज बुशरा बीबी साहबा के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब वो दलाइल देंगे। इम्कान है कि उनके दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे आज, चूँकि 8 जुलाई भी हो चुकी है। उसके बाद नाज़रीन जो खावर मानिका के वकील हैं जाहिद आसिफ, उनके दलाइल का नंबर आएगा। अब उनके दलाइल की बारी आती है नहीं आती, इसके साथ साथ नाज़रीन इसके पैरेलल जो दूसरी अहम डेवलपमेंट हुई है उसमें नाज़रीन खावर मानिका ने ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें 1 माह में अफजल मंजूका साहब को इद्दत निकाह केस का फ़ैसला करने का हुक्म दिया गया है, इस ऑर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और अपील में खावर मानिका के वकील ने अदालत से ये कहा है कि 1 माह की पाबंदी का जो ऑर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उसको ख़त्म किया जाए और हाई कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में जो जज साहब हैं, जो फाजल जज साहब हैं और जो अदालत है वो शदीद दबाव में है, प्रेशर में है, तो लिहाजा जो डिटर्मिनेशन या डेडलाइन 1 माह की दी गई है उसको कलअदम करार दिया जाए। ये नाज़रीन चंद दिन पहले अपील खावर मानिका साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, अभी तक ये समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन जो तौहीन अदालत की 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं, एक इमरान रियाज खान जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाहर जाने की इजाज़त दी थी लेकिन उन्हें बाहर जाने नहीं दिया गया था, तो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन उन्होंने दायर की थी। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान रियाज खान की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत होगी। मुतलका हुकाम से बाज़पुर्स के लिए जवाब तलब किया जाएगा। तो देखते हैं आज 12 बजे इस केस की समाअत होनी है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया था, इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया था कि 6 जुलाई को इस्लामाबाद में हम बड़ा सियासी इज्तिमा करेंगे, यानी सियासी जलसा करेंगे। मानसरा में तहरीक इंसाफ में जलसा किया, मानसरा में जलसे के शुरा को कहा गया कि आपने इस्लामाबाद भी पहुँचना है, वहाँ पर भी जलसा है 6 जुलाई को। लेकिन जो NOC था जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से जारी किया गया था, उन्हें ऐन मौके पे ऐन वक्त पे कैंसिल कर दिया गया। मुहर्रम और हराम का कह के और सिक्योरिटी थ्रेट्स का जो है वो रिपोर्ट्स का जवाब पेश करके कि कोई अमन व अमन की सूरत हाल पैदा हो सकती है, तो लिहाजा ये जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो इस पर नाज़रीन हफ्ते के रोज़ जो है यानी 48 घंटे पहले तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो कि हाई कोर्ट में दायर की गई थी, हफ्ते के रोज़ तो समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी थी, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस कंटेम्प्ट की दरख्वास्त के ऊपर समाअत होनी है। तो देखते हैं कि आज क्या होता है। दरख्वास्त टेकअप होती है तो मुतलका हुकाम को ज़ाहिर सी बात है इस्लामाबाद के इंतज़ामिया को नोटिस होगा, तो वो जवाब में आके क्या मौक़िफ़ देते हैं और उनके मौक़िफ़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट कितनी पजीराई देती है। तो देखते हैं इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या और कितना रिलीफ मिलता है। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और मामला है इमरान खान साहब का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जुड़ा है। इस्लामाबाद के जो नाज़रीन 3 हलके हैं
NA46, 47, 48, جہاں پر تینوں جو کینڈیڈیٹس تھے تحریک انصاف کے، شعیب شاہین صاحب، علی بخاری صاحب اور عامر مغل صاحب، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ فارم 45 میں وہ جیت چکے تھے، لیکن فارم 47 میں ان کو ہروا دیا گیا، ٹیمپرنگ کی گئی، دھاندلی کی گئی ہے، رزلٹ کو چینج کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے رجوع کیا تھا الیکشن ٹریبونل سے۔ اب الیکشن ٹریبونل میں ان کی آج جو اپیلیں ہیں ان پہ سماعت ہونے جا رہی ہے۔ آلدو کے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ایک آ چکا ہے، جس میں کچھ نہ کہتے ہوئے یہ قرار دیا گیا کہ تینوں جو درخواستیں ہیں تحریک انصاف کی جو اپیل ہیں الیکشن ٹریبونل میں، وہ ٹائم بارڈ ہیں، مقررہ قانونی میعاد کے اندر وہ اپیلیں دائر نہیں کی گئی ہیں، لیکن وہ فیصلہ چیلنج ہو چکا ہے اور ٹریبونل کو دوبارہ کارروائی ریزیوم کرنے کا اختیار مل چکا ہے۔ تو آج جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب اس کیس کی سماعت کرنے جا رہے ہیں بینگ اے الیکشن ٹریبونل، لیکن اس میں ناظرین جو اہم چیز ہے کہ اس سماعت سے پہلے اتوار کے روز ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے، جس میں اس سماعت کے حوالے سے اسلام آباد کی انتظامیہ اور IG اسلام آباد کو سیکیورٹی کے سخت فول پروف انتظامات کرنے کی ڈائریکشن کی گئی ہے، ہدایت کی گئی ہے۔ کہا ناظرین یہ گیا ہے کہ بڑا اہم مقدمہ ہے اور اس اہم مقدمے کی روشنی میں سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کیے جائیں۔ ویسے ناظرین میری جو صحافیوں سے بات ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ اہم مقدمہ ہے تو 2 سیاسی جماعتوں نے آنا ہے، تو کشیدگی ہو سکتی ہے، تو صادم ہو سکتا ہے، اس کے پیش نظر یہ سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ سرکولر میں کہا گیا ہے کہ کمرہ عدالت میں چونکہ سیٹنگ کیپیسٹی کم ہوتی ہے، تو لہٰذا اس الیکشن ٹریبونل کی عدالت میں جو انٹری ہوگی 2 بجے الیکشن ٹریبونل اپنی کارروائی کا آغاز کرے گا، یہ انٹری پاسز کے ذریعے ہوگی، جو پاسز جاری کیے جائیں گے اس کے ذریعے جس کے پاس پاس ہوگا وہ عدالت میں ٹریبونل میں جا پائے گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی ڈائریکشن دی گئی ہے کہ اس کیس کی ان اپیلوں پر سماعت کے دوران جو عدالت کا ڈیکورم ہے، جو عزت و وقار ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، مناسب سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں، اور زیادہ سے زیادہ جو اپلانٹ ہیں تحریک انصاف کے امیدوار ہیں اپنے ساتھ 25 وکلا لا سکتے ہیں، بشمول اور بھی متعلقہ لوگ، منشی وغیرہ، 25 سے زیادہ نہیں آئیں گے۔ اور اٹارنی جنرل آفس کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنا ایک لا آفیسر ڈیزگنیٹ کر دیں، اور جو رسپونڈنٹ سائڈ ہے ان کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی متعلقہ وقت تک جو ہے، ریلیونٹ وقت تک جو ہے اپنی لسٹیں وکلا کی فراہم کر دیں تاکہ ان کے پاسز جاری کیے جا سکیں۔ تو یہ ناظرین بڑا اہم مقدمہ ہے، دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین سپریم کورٹ میں جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے، جس پر آخری سماعت 24 اپریل 2024 کو ہوئی تھی، تو اب آپ اندازہ لگائیں 24 اپریل سے 24 مئی، 24 مئی سے 24 جون، اور اب ہم جولائی میں آن ٹھہرے ہیں۔ 6 رکنی بینچ تھا جس پہ اعتراض کیا تھا تحریک انصاف کے وکلا نے، اعتزاز احسن نے، لطیف کھوسہ نے، سلمان اکرم راجہ نے، سلمان صفدر نے۔ اب وہ بینچ تو ناظرین نیا بن گیا ہے، بینچ کے سربراہ تو معین الدین خان صاحب ہی ہیں، لیکن اب 6 کی بجائے 7 رکنی بینچ بنا ہے۔ لیکن یہ جو ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ اتنا ڈیلے ہوا ہے، اس کی ناظرین ایک جو بڑی وجہ بنی ہے وہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہیں، جو کہ تاحال علیل ہیں۔ ان کی علالت کے باعث یہ جو مقدمہ ہے یہ 24 اپریل سے اب تک تاخیر کا شکار ہوئے، لیکن چونکہ وہ صحت یاب ابھی تک نہیں ہو سکیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے۔ جو ان کو ان کے دل میں ابھی بھی پین ہے پروسیجر کے بعد، وہ پین، وہ درد، وہ تکلیف کم ہو، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آمین ثم آمین۔ تو انہیں مسرت ہلالی صاحبہ کو بینچ سے نکال کے جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب اور جسٹس شاہد بلال صاحب کو شامل کیا گیا ہے۔ یعنی مسرت ہلالی صاحبہ کے ایکسکلوڈ ہونے کے بعد باقی جو بینچ بنا تھا وہ 5 رکنی تھا، اب 2 مزید ججز شامل کر کے اس کو 7 رکنی بنا دیا گیا ہے۔ بہت سارے دوست ناظرین ہمارے کہتے ہیں کہ قاضی فائصل صاحب بینچ میں کیوں نہیں بیٹھتے فوجی عدالتوں والوں میں؟ تو قاضی فائصل صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے کہ فوجی عدالتیں نہیں ہو سکتیں عام عدالتوں کے ہوتے ہوئے، وہ ایک فیصلہ دے چکے ہیں ماضی میں، وہ فیصلہ مینارٹی میں تھا، لیکن ان کا ویو آ چکا ہے، ان کی رائے آ چکی ہے، تو وہ کیسے بینچ میں بیٹھ سکتے ہیں؟ باقی تو ہم نے ججز دیکھے ہیں، کہ آپ کے ایک آڈیو آتی ہے آپ کے ریلیٹیو کی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے بینچ کو ایڈ کرنا ہے۔ لیکن قاضی فیصل صاحب چونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں فیصلہ دے چکا ہوں،
تو وہ اس بینچ میں اس لیے نہیں بیٹھ رہے. لیکن لوگ ٹل کا زور لگا رہے ہیں کہ بے شک قاضی فیصل صاحب اپنی رائے دے چکے ہیں لیکن وہ بینچ میں بیٹھیں. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ بینچ میں بیٹھیں اور دوسری طرف سے قاضی فیصل صاحب پہ اعتراض ہو کہ آپ پہلے فیصلہ دے چکے ہیں, اب آپ کیوں بینچ میں شامل ہوئے ہیں. یعنی قاضی فیصل صاحب کو ریکیوزل کرنا پڑے اخلاقی بیسس پہ, ماضی کے اپنے فیصلے پہ. تو اب امین الدین خان صاحب کا بینچ اس کیس کی سماعت کرنے جا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں, کوئی 18-20 لوگ تو امین الدین خان صاحب نے جس طریقے سے اس کیس کو چلایا وہ رہا ہو گئے. اس میں بے شک کنوکشن ہوئی لیکن وہ کنوکشن سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہے, حتمی فیصلے سے مشروط ہے, اور 85 لوگ یا 80 لوگ ابھی بھی ملٹری کسٹڈی میں ہیں. تو دیکھتے ہیں ناظرین آج اس کیس میں کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین اگر قاضی فیصل صاحب کی عدالت کی بات کریں تو آج قاضی فیصل صاحب کا 3 رکنی بینچ ہے جس میں دوسرے جج نعیم اختر افغان صاحب ہیں, تیسرے جج عقیل عباسی صاحب ہیں. اب یہ بینچ جو ہے ناظرین, جو ابھی جیسے کہ الیکشن ٹریبونل اسلام آباد ہائی کورٹ میں طارق جہانگیری صاحب سماعت کریں گے 3 حلقوں کی, تو آج قاضی فیصل صاحب بھی NA 154 لودھرا, NA 81 گجرانوالا, NA 79 گجرانوالا اور NA 123 ننکانہ صاحب کے حوالے سے جو مختلف الیکشن ڈسپیوٹ نیچے سے ہائی کورٹ سے چلتے ہوئے سپریم کورٹ تک پہنچے ہیں, اس پہ سماعت کرنے جا رہے ہیں. اور عدالت کے سامنے ناظرین قانونی سوال صرف ایک ہی ہے, وہ ناظرین یہ ہے کہ جہاں پہ مارجن جیت کا 5% سے بھی کم ہو تو وکلا کا کہنا ہے, جو ناظرین اپیلے میں آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ دوبارہ گنتی ہو سکتی ہے. لیکن ناظرین تحریک انصاف کے وکلا کا کہنا ہے کہ دوبارہ گنتی نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک قانونی سوال ہے, کانسٹیٹیوشنل نہیں, قانونی سوال ہے. کافی سارے وکلا کے دلائل ہو چکے ہیں, کچھ وکلا کے دلائل باقی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آج یہ قومی اسمبلی کے 4 حلقے ہیں, ان پہ سماعت مکمل ہوتی ہے, اور اگر سماعت مکمل ہوتی ہے تو کیا آج فیصلہ سنایا جائے گا یا پھر محفوظ کر لیا جائے گا. لیکن اگر فیصلہ محفوظ بھی ہو جائے, یہ کیس کنکلوڈ بھی ہو جائے, تو یہ بھی ایک بڑا فیصلہ ہوگا. چلیں اس وقت تک صحیح کہ کیس کنکلوڈ ہو گیا ہے, چند دنوں میں, ایک آدھ ہفتے میں اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا. اس کے علاوہ ناظرین جو خوشخبریاں وزیر اعظم صاحب نے سنائی ہیں, ایک تو ناظرین حکومت یہ کرنے جا رہی ہے کہ 6 سال میں جو سیاحت ہے, ٹورزم کو پروموٹ کر کے $30 بلین کمانے کا پلان کیا گیا ہے, منصوبہ کیا گیا ہے. ابھی ناظرین پلان ہے SIFC کے نیچے. لیکن ناظرین یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے اللہ کرے یہ پروجیکٹ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے, جس میں کوئی 20 مقامات کی ٹورزم کی نشاندہی کی گئی ہے, اور 25% جو مقامات ہیں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے وہ خبر اپنے گلگت بلتستان میں ہیں. لیکن یہ خبر شیئر کرتے ہوئے ناظرین جو بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ 10 سال سے عمران خان صاحب خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہیں, حکومت ہے, 11واں سال ہے, تیسری حکومت ہے مسلسل عمران خان صاحب کی KPK میں. یہ جو خان صاحب کا ایک بیانیہ تھا, خان صاحب کا جو ایک ویژن تھا کہ ہم نے ٹورزم کو پروموٹ کر کے پیسہ کمانا ہے, سیاحت کو فروغ دینا ہے. ابھی ناظرین پچھلے دنوں ہم کلام گئے, کلام سے ہم کمراٹ گئے. موبائل کی سروس نکمی, کلام سے ماؤنٹین جھیل تک چلے جائیں, کوئی ٹریک نہیں, کوئی سفر نہیں, کوئی سڑک نہیں, بیہودہ سڑکیں, بیہودہ راستہ, تو کیسے ٹورزم پروموٹ ہوگا. اور جو سپاٹ ہے ناظرین راستے میں دیکھنے کے, جو نظارے آپ نے دیکھنے ہیں, وہاں پر بھی کوئی انتظامات نہیں, تو کیسے لوگ وہاں پہ جائیں گے. کوئی پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں, اسپیشل گاڑیاں کرا کے آپ کو جانا پڑتا ہے. باہرلے ملک میں بھی ہوتا ہے, لیکن جب آپ نے اقتدار کرنی ہے تو ایٹ لیسٹ سڑکیں تو بنا دیں, ایکسیس تو دے دیں, ٹوائلٹس تو بنا دیں, جو دیکھنے کے مقامات ہیں وہاں ان کو تو ڈیولپ کر دیں. اور پھر کلام سے کمراٹ تک, یا آپ لوور اپر دیر سے چلے جائیں, وہاں سے بھی کمراٹ کا کوئی راستہ نہیں. چلیں زیادہ نہیں کر سکتے, KP حکومت ہے, KP کی اپنی ٹیریٹری ہے, کمراٹ جو قصبہ ہے, جو ویلی ہے, اس کی سڑکیں تو پکی کر دیں. وہاں پہ تو تمام انتظامات سیاحوں کے لیے دے دیں, تمام فیسلیٹیشن ان کو فیسلیٹیٹ کر دیں, فیسلیٹیشن ان کو دے دیں. کچھ نہیں ہے. اگر ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے تو انفراسٹرکچر سب سے پہلے ڈیولپ کرنا ہوگا, پھر سیاح جو ہیں وہ ان علاقوں کی طرف آئیں گے, نیشنل بھی اور انٹرنیشنل بھی. لیکن جب راستہ نہیں ہوگا تو لوگ کیسے جائیں گے.
جب لوگ نہیں جائیں گے تو ان علاقوں کے جہاں پر یہ خوبصورت نظارے دیکھنے کے لیے ہم جاتے ہیں، ان لوگوں کی مقامی ترقی کیسے ہوگی، ان کی معاشی ترقی کیسے ہوگی؟ تو یہ سارے ایلیمنٹس دیکھنے کے ہیں. یہ ایک پلان تو ہے، اچھی خوشخبری تو ہے حکومت کی طرف سے کہ 6 سالوں میں $30 بلین ہم سیاحت کی مد میں کمائیں گے، لیکن کیسے؟ اس کے لیے ابتدائی طور پہ انفراسٹرکچر ہونا بھی ضروری ہے. اس کے علاوہ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے آئل اینڈ گیس کمپنیوں کے ساتھ، جنہوں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا ہے، پرپوزل پیش کیا ہے کہ وہ 3 سالوں میں $5 سے $8 بلین کی آئل اینڈ گیس سیکٹر میں جو ہے وہ سرمایہ کاری کریں گے. اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ 240 مقامات پر آئل اور گیس کی تلاش کے لیے کھدائی کی جائے گی. اب ناظرین، بتانے والے تو بتاتے ہیں، کہنے والے تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ایران میں تیل ہے، افغانستان میں تیل ہے، اوپر جو دیگر ممالک ہیں وہاں پہ تیل کے ذخائر دستیاب ہیں، تو پاکستان میں بھی ہیں. بلوچستان تیل سے مالا مال ہے، خیبر پختونخوا ہے، لیکن یہ کھدائی کیوں نہیں ہوتی؟ یہاں پہ اس طریقے سے جو کھدائی کر کے ذخائر تلاش کرنے اس طریقے سے ہوتا کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی اہم سوال ہے. اللہ کرے اب یہ کمپنیاں آئی ہیں تو تیل کے بڑے بڑے ذخائر ملیں، جس کی وجہ سے نہ صرف ہمارے عوام کو یہ جو تیل اور گیس کی مصنوعات سستے ملیں گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم اپنا قیمتی زر مبادلہ باہر بھجواتے ہیں، پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی خریداری کے لیے، جب ہمارے ملک میں تیل اور گیس نکلے گی تو وہ پیسہ، وہ ڈالر ہمیں باہر بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہماری جو ایک امبیلنس ہو جاتا ہے، توازن نہیں رہتا اخراجات میں اور انکم میں، اس میں توازن بھی آئے گا. ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس میں اضافہ بھی ہوگا، کرنسی مضبوط ہوگی اور مہنگائی بھی نیچے آئے گی اور خوشحالی بھی ہوگی. اللہ کرے جیسے بتایا جا رہا ہے ویسے ہو بھی صحیح. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.